अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान टेलीविज़न मुल्तान सेंटर की ट्रांसमिशन से शकीब अहमद आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले तो बहुत सारी ईद मुबारक पूरी कौम को। हमारे जो पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान से बाहर अपनी ईद मना रहे हैं उनको भी ढेर सारी ईद मुबारक। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेरी साथी मेज़बान रुकैया वक्त। मेरी तरफ से भी नाज़रीन आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। नाज़रीन, ये जो ईद उल अज़हा है या ईद उल फितर हमारे मजहबी त्यौहार हैं। मजहबी त्यौहार हमारी ज़िंदगियों में बड़ी अहमियत रखते हैं। हमारे कौमी त्यौहार, मजहबी त्यौहार रुकैया, क्योंकि हम बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं ना, तो ख़ास तौर पे जो हमारी जो ईदैन है, ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है, मजहबी त्यौहार होने की वजह से अहमियत रखते जी हैं। और एक इसकी खूबसूरती ये है कि सिर्फ एक मुल्क नहीं, सिर्फ एक मुसलमान मुल्क नहीं, बल्कि जो 57 मुस्लिम ममालिक हैं और पूरी जो हम जिसको उम्मत मुस्लिमा कहते हैं, 1.5 अरब इंसानों पर जो मुश्तमिल है, कलमा गो मुसलमानों पर मुश्तमिल है, वो सब के सब एक एक्टिविटी का हिस्सा होते हैं। कुर्बानी कर रहे होंगे, हज की मनासिक हैं, कुर्बानी की तैयारियां हैं, जानवरों की खरीदारी है, फिर उसके बाद उनकी कुर्बानी का सिलसिला है। तो एक बड़ी खूबसूरत एक सकाफती सरगर्मी भी है, मजहबी सरगर्मी के साथ साथ जो हमारी शनाख्त भी है, मिली शनाख्त है, हमारी कौमी शनाख्त है। तो रुकैया, हम एंकर्स जो है बातें बहुत अच्छी बनाते हैं। अच्छा, लेकिन ये बताएं कि आप बातों के साथ खाने में क्या अच्छा बनाते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि मैं कुछ भी अच्छा नहीं बनाती। मैं सिर्फ खाने की शौकीन हूँ। सिर्फ खाना अच्छा जी लगता बिल्कुल है। लेकिन आमतौर पर तो ये होता है ना कि जब ये ईद आती है तो ईद की कुर्बानी जब हो जाती है, जानवर कट जाता है, गोश्त बन जाता है, तो फिर तो आप लोगों की एक्टिविटी तो किचन में होती है। तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया? अभी तक तो कुछ किया नहीं है, क्योंकि अभी मुझे लगता है मुझे कुछ पकाना नहीं आता। जब भी किचन में जाती हूँ सब कुछ उल्टा ही हो जाता है, कुछ अच्छा बनने की बजाय कुछ गलत हो जाता है। इससे बेहतर है कि किचन से दूर आ जाए। अच्छा, चले, गुड, जबरदस्त। ये भी है कि सिर्फ खाने तक रखती है। जी बिल्कुल ठीक है। तो रुकैया, हमारे साथ कुछ बड़े खूबसूरत हमारे मेहमान भी मौजूद हैं आज इस ईद के प्रोग्राम में। मेरे ख्याल है पहले उनका तारुफ करवा देते हैं और फिर हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे साथ जो हमारे पहले मेहमान हैं आज ईद के इस खसूसी प्रोग्राम के, सबसे पहले डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब मौजूद हैं, रईस जामिया बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तान। डॉक्टर साहब, खुश आमदीद ईद के इस प्रोग्राम में, और शुक्रिया भी कि ईद की ढेरों मसरूफियात में आपने वक्त निकाला है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और हमारे जो मेहमान हैं साबिक सफ़ीर सैयद जुल्फ़िकार गिरदेज़ी सर, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपका बहुत शुक्रिया पीटीवी का इनवाइट करने का, और आपके थ्रू ईद के मौके पे तमाम हज़रात को ईद मुबारक, और आपके नाजरीन और सामीन के लिए भी, और स्पेशली जो पाकिस्तानी हज पे गए हुए हैं उनके लिए भी बहुत मुबारक आपके थ्रू कन्वे करते हैं। जी, मेरी तरफ के दूसरे मेहमान एयर कमोडोर रिटायर्ड मुजम्मिल जिब्रान साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। और मुजम्मिल साहब, आपको भी ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत ईद मुबारक, और पूरी कौम को आपके प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जी साइमा नूरीन साहिबा, जो कि एक शायरा भी हैं, एक अदीबा भी हैं, मैम बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई और ईद की खुशियाँ हमारे साथ गुजार रही हैं। बहुत शुक्रिया, आप सबको ईद मुबारक, और पूरी कौम को एक कामयाब फतह की खुशी में ये जो ईद है ये दोबाला करती हुई खुशियों को और रंगारंग जो कैफियत है हमारे वतन की, तहे दिल से ईद मुबारक हो। और पीटीवी के हम तहे दिल से मशकूर हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पर दावत दी और इजहार ख्याल का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। आप सबकी आमद का शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बिलियन से ज़ायद है, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ये लोगों को जो मुस्लिम नून की एक खिदमत की सियासत का एक हमारा जो एम है, नवाज शरीफ साहब की हमेशा से सियासत का जो एम है उसका एक मुंह बोलता सबूत है। और आज आप पंजाब को कंपेयर करें बाकी पाकिस्तान के सूबों के साथ, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। पंजाब के अंदर ढूंढने से भी आपको कोई कंप्लेन, कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे कोई अलाइशें पड़ी हों, जहाँ पे कोई बदबू आ रही हो। और आपको ये भी मालूम है कि ये भी अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब को ये क्रेडिट जाता है कि जहाँ से अलाइशें क्लियर की जाती हैं वहाँ पे अर्के गुलाब का छिड़काव उसके बाद किया जा रहा है, वहाँ पे फ़नाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो विजुअल्स हैं उनको बेहतर करने के लिए वहाँ पे जो दिखने के लिए भी ये बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ पे जब लाइम का इस्तेमाल किया जाता है तो वो जो
جہاں پہ قربان گاہیں ہیں وہاں پہ وہ جو نیچے نشانات ہوتے ہیں وہ بھی مٹ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑا فیڈ بیک لوگوں کی طرف سے ہے کہ جہاں جہاں لوگ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں لگتا ہی نہیں کہ یہاں پہ قربانی ہوئی ہے. تو یہ بہت اللہ کا شکر ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے ہماری لیڈرشپ کے اوپر. تو بس میں یہ چاہوں گا کہ آج کا دن بھی ہے, کل کا دن بھی ہے, لوگ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں. ہمارا سسٹم ان پلیس ہے, ہمیں 1139 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. آپ جہاں پہ بھی اگر قربانی ہو رہی ہے, اگر وہاں پہ ٹیم خود نہیں بھی پہنچ رہی تو آپ کال کریں, فوری پہنچیں گے وہاں پہ. تو کمپلینٹس ہیں ان کو بھی ہم ود ان منٹس جو ہے نا حل کر رہے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا سی ایم پنجاب کے ویژن کے مطابق یہ 3 دن جو پروسیس ہے یہ چلتا رہے گا. سر یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ لاہور میں سیف کی مدد سے جو وزیر بلدیات ذیشان رفیق عید الاضحیٰ صفائی آپریشن کے کنٹرول روم کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عید کے موقع پر صفائی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں, عوام کو بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں. یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین. انتظامی مصروفیات بھی, تو اس میں عید کی تیاری کیسے ایڈجسٹ ہوتی ہے؟ ویل فرینکلی اس عید پر تو ہمارے مردوں کی تو بکرا لینے کی ذمہ داری ہوتی ہے جی, تو وہ بحسن و خوبی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اور کسائی کی تلاش کا جو عمل ہوتا ہے اس میں بھی سپورٹ مل جاتی ہے, اور اس سے ہم گزر چکے ہیں اینڈ پریزیومبلی ہم اس پروسیس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے جو شروع میں بات کی ہے نا بنیان المرصوص کے حوالے سے, اگر آپ اجازت دیں, جی جی, ہماری اس وار میں ہماری جو انفارمیشن انڈسٹری ہے نا, میڈیا انڈسٹری, جیسے آپ لوگ, ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن. اٹ واز ایکچولی اے وار آف نیریٹیوز, اور الحمدللہ وی ور سپریم ان مینی ویز. جی, اب میں جب پچھلے 15-20 دن پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو جو سرکس مجھے انڈین میڈیا پہ لگا ہوا نظر آیا, اور جتنا کمپوزڈ ہمارا میڈیا, بوتھ ٹریڈیشنل اینڈ سوشل میڈیا, پی ٹی وی انکلوڈیڈ, منسٹری آف انفارمیشن انکلوڈیڈ, اٹ واز این امیزنگ ایفرٹ. اور یقیناً اس میں کوارڈینیشن کسی لیول پہ ہو رہی ہوگی, آئی ایس پی آر کا رول بھی ہوگا, بٹ دا وے رسپانسبلی اور اپنے جو وکٹریز ہیں ان کو انہوں نے سیلیبریٹ کیا ہے, بہت شاندار عمل تھا. کہتے ہیں کہ وار میں جو پہلی کیجویلٹی ہوتی ہے وہ ٹروتھ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے ٹروتھ کا علم بھی سربلند رکھا, اور آہستہ آہستہ 15-20 دنوں میں پرتیں کھلنی شروع ہو گئی ہیں اور ٹروتھ سامنے آنا شروع ہو گیا, جو جھوٹ کے انبار ادھر سے لگائے گئے تھے. اینڈ دیٹ ریئلی گیوز اس دیٹ ہیپینس دیٹ وی وانٹڈ. اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے, یہ جو خوشیاں ہمیں ملی ہیں, فوج کا مورال بھی ہے, انفارمیشن بھی ہے, سب کچھ ہے, بٹ اس نے پاکستان اور پاکستانیوں کی ٹیکنالوجیکل برتری کو بھی ثابت کی. جی جی, کہ ہم تھرڈ ورلڈ کے, تو شاید اب یہ ٹرم پرانی ہوگی ہے, اب ہم گلوبل ساؤتھ کے سٹیزنز ہیں, بٹ ہم ٹیکنالوجیکلی کسی سے کم نہیں ہیں. جی, اور ہم بہت ایڈوانس ہیں. ہم بہت اپنے بارے میں کرپ بھی کرتے ہیں, ہمارے مسئلے مسائل بھی ہیں, ایجوکیشن سسٹم بھی ہے, یہ بھی ہے, بٹ یہ وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر ہمیں اپنی برتری ثابت کرنی ہے. اور الحمدللہ ہم نے میڈیا کے میدان میں, ہم نے ڈپلومیسی کے یہ بیٹھے ہیں, ہمارے ڈپلومیٹس نے جو شاندار رول پلے کیا ہے. جی, اور جس طرح سے پاکستان کی مختلف ایمبیسیز میں اب پاکستان کو ریسیپشن مل رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کتنی مزے کی بات ہے, کل پرسوں میں ایک انڈین سوشل میڈیا کے ایکسپرٹ کی بات دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان نے صرف $20 بلین ورلڈ بینک سے مانگے تھے, انہوں نے ہنس کے $40 بلین دے دیے ہیں. دیکھیے کیسے ڈائنامکس چینج ہوتی ہیں. جی, جیسے ہی آپ اپنے آپ کو شوکیس کرتے ہیں, زندگی جو ہے نا اپنے راستے کھولنا شروع کرتی ہے. اچھا, وار ڈائنامکس نے اکنامک ڈائنامکس کو بھی چینج کیا, ڈپلومیٹک ڈائنامک چینج کی ہے, جیوگرافک ڈائنامک کی ہے, پولیٹیکل اکانومی کو چینج کیا ہے. دیکھیے وار ابھی چل رہی تھی, سو کالڈ وار, جی, اور بیچ میں آئی ایم ایف نے ہمیں اپروول دی, آلدو اٹس اے نیگیٹو سائن ان اے وے کہ ہم لون لینے جا رہے ہیں, بٹ ہم پر لوگوں کا کانفیڈنس اتنا بڑھ گیا. پرائم منسٹر جو تشریف لے گئے ہیں 3 ملکوں کے سربراہوں کے ساتھ, جو انہوں نے ہم پر کانفیڈنس شو کیا ہے, اور جس طرح انہوں نے پاکستانی سے زیادہ وہاں پہ ملی نغمے گائے ہیں انہوں نے, آذربائیجانی لوگوں نے. سو آئی تھنک یہ خوشی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ سیلیبریٹ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں انفارچونیٹلی خوشیاں آئیں بھی تو ہم ذرا کم ہی سیلیبریٹ کرتے ہیں. جی جی جی, اٹس کائنڈ آف اے جینیٹک تھنگ ود اس. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز بھی, اور میں چاہوں گا کہ سارے مہمان اس گفتگو میں اب سبھی شامل ہیں, ہمارا چاہے سوشل میڈیا ہو یا ہمارا الیکٹرانک میڈیا,
یا ہمارا پرنٹ میڈیا, اس میں بھی ہم نے ایک بڑے باوقار طریقے سے اپنے نیریٹو کو بیان کیا. اچھا ایک اور جو چیز بہت خوبصورت ہمارے سامنے دوبارہ سے آئی, یہ ایک دفعہ نہیں آئی, بار بار آتی ہے, کہ وہ ایک بزرگ نے کبھی ہمیں کہا تھا کہ جب آپ لڑ رہے ہو نا آپس میں اپنے گھر میں ڈرائنگ روم میں جتنا مرضی لڑو, لیکن جب اگر آپ کو پتا نا آپ کا دشمن باہر بیٹھا ہے تو جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو سارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے نکلا. تو ونس اگین کہ ہم نے اپنے سارے لسانی, مذہبی اور ہر طرح کے جو ڈفرینسز تھے ان کو بھلا کر اس موقع پر ونس اگین ہم نے یہ شو کیا کہ ہم ایک قوم ہیں. جی ویری ٹرو, اینڈ آئی ول جوائن مائی کولیگ اور فرینڈس, اکٹھے ہم بیٹھے ہیں سارے اس میں کہ یہ واقعی ماشاء اللہ اٹس سم تھنگ ٹو سیلیبریٹ. تو پاکستانیوں کے لیے ایک مذہبی موقع بھی ہے سیلیبریٹ کرنے کا, اینڈ آلسو یہ اوکیزن جو پرفارمنس رہی آرم فورسز پرٹیکولرلی ایئر فورس ڈیڈ اس پراؤڈ, تو اس پہ بٹ میں اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کروں گا. اس میں ہمیں پی سی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی کافی کامیابی ہوئی ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا نے بھی اپنے ڈیلیگیشنز باہر بھیجے ان کو آن بورڈ لانے کے لیے, اپنے پوائنٹ آف ویو پہ ہم نے بھی بھیجے. میں حیران ہوا جب میں نے دیکھا کہ کتنا ہائی پاور ڈیلیگیشن ہمارا اس وقت یو ایس میں ہے. جی رائٹ, اس میں فارن منسٹرز ہیں فارمر 2-3, اس میں فارن سیکرٹری ہیں ہمارے, اس میں پولیٹیشنز ہیں, منسٹرز ہیں, جو کہ یو نو اٹس اے سائن آف یونٹی. تو ایک تو یہ سکسیس ہے. جی دوسرا اس کا سکسیس کا ایک ڈومیسٹک فیکٹر بھی ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ آفٹر دی 10th مئی کے بعد سے جب تھنگس اسٹارٹڈ ٹو کول ڈاؤن, جی تو یہاں آپ دیکھ رہے تھے لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے, اور both the people and the armed forces, everybody was celebrating. جی And across the border ان کو اتنا کرٹیسزم فیس کر رہے تھے کہ ایون اپنے ان کے جو فارن سیکرٹری تھے ان کے اوپر بھی کرٹیسزم ہو رہا تھا, جو کہ صرف ایز اے گورنمنٹ اسپوکس مین اپڈیٹ کر رہے تھے لوگوں کو. سو یو سی دین وہاں کے پولیٹیکل سرکلز میں کتنا زیادہ. سو دی ڈومیسٹک ڈائمینشن آف دس ڈسپیوٹ, ہم عید کی بھی بات کریں گے, یہ چونکہ آ گیا ہے تو I think it was really something to celebrate for all of us. سر ویسے جیسے کہ آپ سفیر رہ چکے ہیں پاکستان کے, تو وہاں پہ باہر آپ کی عید کیسے گزرتی تھی؟ اور جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کا ڈیلیگیشن جو ہے اس ٹائم گیا ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے انٹرنیشنلی طور پر اپنا پیغام بڑے واضح الفاظ میں لوگوں کو بتا رہا تھا. انٹرنیشنلی طور پر سب کو پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے انڈیا پاکستان میں, اور پاکستان کو اسی لیے سپورٹ کیا جاتا ہے انٹرنیشنلی طور پر, جبکہ انڈیا جب اس کو امید تھی کہ اس کو امریکہ سپورٹ کرے گا, لیکن اس لحاظ سے اس کو سپورٹ نہیں ملی. تو اس طرح سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی انفیکٹ کافی سارے, خیر اپنے آفس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, انڈیا میں بھی انڈیا میں میں ڈپٹی ہائی کمشنر تھا, لیکن جو ہمارے اینڈ آئی نو موسٹ آف آر کولیگس جو اس وقت واشنگٹن میں امبیسڈر ہیں, ہم نے اکٹھے کام کیا ہے لنڈن والے کے ساتھ, پیرس والے, نیو یارک میں جو ہیں ہمارے, ماشاء اللہ دیو ڈن گڈ جاب. اور صرف یہ نہیں ہے, گورنمنٹ نے جو ڈیلیگیشن بھیجا ہے صرف یو ایس یا ویسٹ میں نہیں بھیجا, ایک یہ گیا نیو یارک میں ہے, واشنگٹن جائے گا, they'll go to Brussels also, جو European Union کے headquarters. At the same time there's another delegation led by another senior diplomat, ex-diplomat but Minister of State پہلے رہ چکے, وہ ماسکو جا رہے ہیں. So the message spreads widely, صرف ہم ایک اس پہ فوکس نہیں رکھ رہے ڈپلومیٹک اس کے لحاظ سے. تو انشاءاللہ یہ کامیابی ہوگی. On the issue of Eid, coming back to that point, Eid جی میں because of the foreign service میں رہا ہوں more than 3 decades, تو مختلف ملکوں میں رہا ہوں. نارملی ہماری پاکستانی کمیونٹی, اور بخاری صاحبہ سے بھی ابھی بات ہو رہی تھی, عید کے موقع پہ کچھ ملکوں میں ہماری کمیونٹی کا سائز کافی ماشاءاللہ بڑا ہے, اوورسیز پاکستانی ویری لارج, اور کچھ ملکوں میں بہت کم تعداد ہے, پرسن ساؤتھ امریکہ ہے یہ. لیکن ایمبیسی یہ کرتی ہے کہ اس موقع پہ ہم کوئی نہ کوئی عید کی سیلیبریشن پرٹیکولرلی, چاہے عید الاضحیٰ ہو, عید الفطر ہو, یا کہ 23 مارچ اور 14 اگست انڈیپینڈنس ڈے, تو اس پہ ایونٹس رکھ لیتے ہیں ایمبیسی میں.
اس میں پاکستانی کوئی کسی شہر میں ہے, کوئی کسی آفس میں ہے, تو ان کو اکٹھے آنے کا ایک موقع ملتا ہے. مجھے یاد ہے کہ عید کا موقع تھا تو میں لنڈن میں پوسٹڈ تھا اس وقت, تو وہاں پہ ہم نے عید رات چاند رات منائی. تو دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم اٹ واز ہیلڈ دیئر. تو اور وہ جو ٹرن آؤٹ تھا وہ ہمیں اتنی مشکل سے لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکے, بٹ دس از دی اوکیزن وین دی کمیونٹی گیٹس ٹوگیدر اینڈ وی سیلیبریٹ ایز پاکستانیز اینڈ ایز مسلمز آلسو. تو سر آپ انڈیا میں رہ چکے ہیں, تو وہاں کا ایٹماسفیئر کیسا تھا؟ کہ جیسے ابھی بھی ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے قربانی نہیں کرنے دی جا رہی, تو کبھی آپ کی کوئی عید گزری ہو ادھر؟ جی میں تو 6 سال رہا ہوں یہاں. وہاں کی یہ ڈیفیکلٹیز ہیں جی, اینڈ وی سمپتھائز ود دا مسلمز آف انڈیا, لیکن وی شوڈ ناٹ فرگیٹ کہ ہم لوگ پاکستانیز ہیں, اور اس لیے ہم ایک حد تک اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے, کیونکہ ایمبیسی میں ایک ہم یوزلی ناٹ جسٹ ان انڈیا بٹ ادر اور جگہوں پہ ہم اوپن ہاؤس کرتے ہیں, ایمبیسڈرز اوپن ہاؤس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں اور وہ فوڈ از سروڈ, وہاں پہ اپنا کلچر کی کوئی میوزک کا ہوتا ہے, تو سیلیبریشن ہوتی ہیں. دہلی میں چونکہ یہ اس طرح نہیں تھا اور وہاں پہ لارج مسلم کمیونٹی ہے, لیکن ہم ایمبیسی کا ماشاءاللہ اس وقت حالات کچھ بہتر تھے جب میں تھا وہاں پہ, تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ایمبیسی میں ہی ہمارا اتنی بڑی گیدرنگ ہو جاتی تھی کہ وی یوز ٹو سیلیبریٹ اے لاٹ. جی اچھا, چلیں کموڈور صاحب کی طرف بھی چلتے ہیں. آج کل عید کا جو سلسلہ ہے اس کے حوالے سے آپ نے کیا کیا؟ ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم نے پوچھے تھے, لیکن وہ ڈاکٹر صاحب ذرا اس کو ایک اور موضوع کی طرف لے گئے, اس پہ کافی ساری بات بھی ہو گئی. واپس میں ڈاکٹر صاحب سے بھی یہی بات پوچھوں گا, لیکن کیسے ہوتا ہے, بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے قربانی کے جانور کی تلاش, سلیکشن, اس کے اوپر پرائز کے اوپر نیگوسیشن, کیسے کرتے ہیں؟ یہ خود کرتے ہیں یا کرواتے ہیں؟ جی الحمدللہ خود ہی کرنا پڑتا ہے, آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے, منڈی گھومنی پڑتی ہے, تو ہم بھی سب کی طرح ایک صافہ کندھے پہ رکھ کے اور ایک تولیہ گیلا کر کے سر پہ ڈال کے منڈی میں گئے, جا کے ہم نے اپنے لیے جانور پسند کیا جو چاہیے تھا. الحمدللہ وہ بخیر و خوبی وہ مرحلہ طے ہو چکا ہے. اچھا, وہ پہلی دفعہ میں ہی ہو جاتا ہوتی ہے سلیکشن؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ایک دن گئے آپ, اس دن کچھ نہ پسند آیا, پھر دوسرے دن, بعض اوقات اس سے بھی زیادہ وقت لگ جاتا ہوتا ہے. بس شکیب صاحب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کتنی بار گھوم سکتے ہیں, تو وہ انڈیویجول پہ ڈیپینڈ کرے گا. تو مجھے تو لگا کہ پہلی بار میں ہی جو مجھے چاہیے وہ مجھے لے کے رکھ لینا چاہیے اور اسی پہ قربانی کرنی چاہیے. اللہ نے جو قسمت میں لکھا ہوا تھا وہ سامنے آ گیا. بالکل صحیح. تو تھوڑا سا دوسرے حوالے سے بھی کہ یہ جو جس کا ذکر ہو رہا ہے, جس عظیم فتح کا, اس جنگ میں ہم نے دیکھا کہ ایئر فورس کا کردار پہلے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوا, سگنیفیکنٹ رہا. تو اس حوالے سے ہمیں کچھ ذرا بتائیے کہ کیسے یہ سب کچھ ممکن. فرینڈلی نیبر ہیں اور ہم بیسیکلی آف اسپرنگس ایک ہی ایئر فورس کی ہیں, رائل ایئر فورس. جس وقت ہم آزاد ہوئے تو ہمارے نیبر جو ہیں وہ گئے رشین بلاک کی طرف, اور رشیا اس وقت کیونکہ کافی ساری جنگیں لڑ چکا تھا, تو ان کی جو ٹریننگ تھی وہ لینڈ وارفیئر بیسڈ تھی. جی, تو انڈیا کی توجہ ہمیشہ سے لینڈ وارفیئر بیسڈ اپنی آگمنٹیشن آف دا ملٹری رہی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے جس طرح بھی اسٹریٹجائز کیا ہے, جو بھی پیراڈائمز دیے ہیں ڈیفینس کے, وہ ہمیشہ انہوں نے کنسنٹریٹ کیے ہیں لینڈ وارفیئر کی طرف. ویئر ایز ہم چونکہ شروع سے ویسٹرن بلاک میں تھے, تو ہماری ایئر فورس کی جو ٹریننگ ہے وہ ماڈرن کانسیپٹس کے اوپر ہوئی ہے, جس میں کہ سب سے کلیدی کردار جو ہے وہ فضائیہ کا یا ایئر پار کا ہے. بالکل. اچھا, اب ایئر پار خالی کوئی ایک کیپیبلٹی لے لینے سے, ایک جہاز لے لینے سے, ایک میزائل لے لینے سے, پلیٹ فارمز لے لینے سے آپ کی کیپیبلٹی نہیں بنتی. وہ آپ کا اسپیسیفک اس میں تو ہو جائے گا, جب تک آپ اس سب کو آپس میں ملا کے املگمیٹ کر کے لنک کر کے جب تک آپریٹ نہیں کریں گے تب تک آپ فتح حاصل نہیں کر سکتے آج کل کے سینیریو میں. تو پاک فضائیہ نے 2019 کے بعد جب ہم نے ونگ کمانڈر ابھینندن کا جہاز گرایا, اس کے بعد سے ہم اس پر کام کرنا شروع ہو گئے تھے کہ نیکسٹ واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ. جبرائیل صاحب, آپ بھی تو اس آپریشن کا حصہ تھے. جی بالکل. جس وقت سوئفٹ ریٹارٹ ہوا تو آئی واز کمانڈنگ پاکستان ایئر فورس بیس ملتان, اور الحمدللہ ہم کہتے ہیں ہم غازی ہیں, ہم نے جنگ میں ڈائریکٹ حصہ لیا ہے.
اس ایک موقع کا کوئی بھی فوجی جو ہے وہ ساری عمر انتظار کرتا اچھا وہ فیلنگ کیسی ہوتی ہے؟ ہے. بہت زبردست فیلنگ، آپ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. نہ تھکن، نہ رات، نہ دن، بس جذبہ، اور اسی جذبے کے تحت آپ بس کام کیے جا رہے ہیں. الحمدللہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنا سر ہیوملٹی سے جھکاتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی عظیم کامیابی اس وقت بھی دی اور آج بھی ہمیں سرخرو کیا قوم کی نظروں میں. سائمہ صاحبہ کی طرف چلتے ہیں. اچھا ایک تو وہ بات کر رہے تھے جبران صاحب کہ جب اس طرح کا کوئی مرحلہ درپیش آتا ہے نا، جب کوئی دشمن آپ پر حملہ آور ہو، تو شاعرانہ کیفیات میں کیا تبدیلی ہے؟ شاعر اور شاعرہ ماں باپ بھی ہوں اور ان کے بچے آرمی میں بھی ہوں، تب جذباتی کیفیت جو ہے وہ کیا ہوگی. تو جنگیں کبھی بھی مسائل کا حل نہیں ہوتی. جی کسی بھی قوم کے لیے جنگ مسائل کا حل نہیں ہوتی. امن کے لیے جو کاوشیں کی جاتی ہیں وہ جنگ سے بہت بڑھ کر ہوتی ہیں. آگے کے علاقوں کو اس سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. لیکن حساسیت، جمالیات اور پھر جنگ کے جو نفسیاتی اثرات ہیں، ماحولیاتی اثرات ہیں، ماں باپ کے جو ذہنوں پر اپنے بچوں کی تربیت کے لحاظ سے، ملک کے معاشی، سماجی، ثقافتی لحاظ سے جنگ بذات خود ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنگیں مسائل کا حل ہوتی ہیں، لیکن بہادر قومیں بہادر ماؤں کی طرح اپنے بیٹوں، جیسے دھرتی ماں کے لیے قربانی دی جاتی ہے اس کی بقا، اس کی سلامتی کے لیے، اسی طرح شاعر اور ادیب بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اور یہ حساسیت عام اذہان کی نسبت ان پر زیادہ کیفیت وارد ہوتی ہے. اور جہاں تک ویسے ایک بینگ مدر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میرے بچے اس وقت، اور ماشاءاللہ میرا جو داماد بیٹے ہیں وہ آرمی میں ہیں، میرے بھائی اس وقت سارے تقریباً آرمی میں ہیں. تو یہ کہنا کہ جو جنگی کیفیت ہوتی ہے تو پاک فضائیہ ہو، بحریہ ہو یا بری افواج ہوں، اس وقت ماؤں کے دلوں سے پوچھیں کہ وہ کیسے روانہ کرتی ہیں اپنے غازیوں کو، کیسے کیپٹن، لیفٹیننٹ، کرنلز، یہ سارے اپنے پائلٹس. تو یہ ماؤں کا حوصلہ بھی ہوتا ہے. عرض کیا ہے کہ میرے وطن تیری گلپوش راہ گزر میں رہوں، میرے وطن تیری گلپوش راہ گزر میں رہوں، کسی گلی، کسی کوچے، کسی نگر میں رہوں. واہ واہ واہ. میرے وطن تیری گلپوش راہ گزر میں رہوں، کسی گلی، کسی کوچے، کسی نگر میں رہوں. میں حرف حرف تیری خاک کی کروں تعریف، میں حرف حرف تیری خاک کی کروں تعریف، تمام عمر اسی کوشش ہنر میں رہوں، تمام عمر اسی کوشش ہنر میں رہوں. دیار پاک تو روشن رہے قیامت تک، دیار پاک تو روشن رہے قیامت تک، میں رنگ و نور بنوں تیرے بام و در میں رہوں. بہت اچھا. دیار پاک تو روشن رہے قیامت تک، میں رنگ و نور بنوں تیرے بام و در میں رہوں. تیری فضا میں پرندوں سی ہو اڑان میری، تیری فضا میں پرندوں سی ہو اڑان میری، تیری ہوا میں رہوں تیرے بالوں پر میں رہوں. میرے وجود کی تابندگی ہو نام تیرا، میرے وجود کی تابندگی ہو نام تیرا، میں تیری شام میں چمکوں تیری سحر میں رہوں. اور بدل کے خود کو تجھے اس طرح سنواروں میں، بدل کے خود کو تجھے اس طرح سنواروں میں، تیری شناخت بنوں اور نگر نگر میں رہوں. میرے وطن تیری گلپوش راہ گزر میں رہوں، کسی گلی، کسی کوچے، کسی نگر میں رہوں. بہت ہی اعلیٰ. اچھا نورین صاحبہ، ہمیں یہ تو بتائیں کہ آپ عید آپ کی کیسی گزرتی ہے؟ عموماً خواتین بھی جو ہیں بڑی شوقین ہوتی ہیں منڈیوں میں جا کے جانور خریدنے کی، کبھی آپ کا ایکسپیرینس ہوا؟ میرے بیٹے کو، چھوٹے بیٹے کو بہت شوق ہے. اچھا. اور وہ جاتے ہیں، اور لیکن مجھے بذات خود بہت ڈر لگتا ہے جو صحیح بات ہے. اور جو وہ میرا بیٹا جو ہے وہ اپنے بابا کی ڈیتھ کے بعد اس نے بڑا حوصلہ لیا، اور میں نے بھی اس کو بہت حوصلہ دیا
کہ بیٹا جو قربانی ہوتی ہے نا اس کے فلسفے کو آپ نے سمجھنا ہے، اس کو آپ نے اس طرح نظر انداز نہیں کرنا کہ آپ کا دل جو ہے وہ اتنا کمزور پڑ جائے کہ آپ قربانی کے فلسفے کو نہ سمجھ سکیں۔ اچھا عموماً خواتین جو ہوتی ہیں نا وہ گوشت تقسیم کرنا خواتین کا کام ہوتا ہے لیکن اکثر نہیں کرتی، وہ تھوڑا سا گھبراتی ہیں، تو آپ خود ہی تقسیم کرتی ہیں یا؟ جی رقیہ، میں قربانی کے فلسفے کو مد نظر رکھا جائے، میرا سبجیکٹ بھی چونکہ معاشیات تھا، بالکل، پھر اردو لٹریچر میں میرا شغف ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیے نا کہ جو صحیح معنوں میں وہی حق ادا کر رہے ہوتے ہیں قربانی کا، جو گوشت کو اپنے ہاتھوں سے فریج میں نہیں رکھ رہے ہوتے بلکہ اس کو قربانی کی نیت سے سب میں تقسیم کر رہے یہ ہیں، بڑا ہے۔ تو یہ ہے قربانی کا اصل فلسفہ۔ بہت امپورٹنٹ اچھا، بات تو ہے۔ تقسیم والی بات کی نا رقیہ آپ نے، وہ آپ دو ہمارے ساتھ صنف نازک سے تعلق رکھنے والی شخصیات بیٹھی ہیں، پکانا اس سے بھی زیادہ اہم کہ جب اتنا سارا گوشت بن جاتا ہے تو اس کو پکانے کا جو ہنر ہے وہ یہاں پر بڑا کام آتا ہے۔ تو کیا اچھا بناتی ہیں خاص طور پہ قربانی کے گوشت سے؟ کوشش ہنر جو ہے وہ ساری زندگی چلتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ مجھے ویسے بریانی بہت اچھی بنانی آتی ہے، حلیم بھی، کیونکہ دہلوی اور لکھنوی خاندان میں یہی ایک اسپیشلٹی ہوا کرتی تھی۔ پھر جو لوگ یہاں سے ہجرت کر کے اس قربانی کے جذبے سے آئے تو ہم لوگ بھی، ہماری جو فیملیز تھیں، میری دادی اماں اور نانی اماں بہت اچھی کوکنگ کیا کرتی تھیں، میری والدہ کی کوکنگ بہت، وہ بھی بہت اچھی رائٹر تھیں، لیکن یہ جو بہت اچھے مسالے ڈالنے ہوتے ہیں نا، یہ بھی ایک بہت بڑی ٹیکنیک ہے زندگی میں بھی رنگ ایڈ کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کبھی یہ ہوا میرے ایک دفعہ مہمان بنے کچھ ایک دو عیدوں پہلے آپ کے پیش رو ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی صاحب نا، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا قربانی کروالی کہتے ہیں وہ میں خود کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو کبھی ایسا تجربہ ہوا ڈاکٹر صاحب؟ جی میں نے خود کی ہے، ہم اپنے گھر میں خود کیا کرتے تھے، اب کافی عرصہ ہو گیا میں خود نہیں کرتا ہوں، لیکن ہمارے والد صاحب جو تھے اللہ بخشے وہ کہا کرتے کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کی جانی چاہیے، اور بڑا عرصہ میں نے اپنے ہاتھ سے قربانی اچھا، اور میں اچھا کھانا بنا بھی لیتا ہوں۔ میرا ویسے سوال سر سے یہی تھا اگلا کہ آپ خود کھانا بنا لیتے ہیں؟ میں خود بھی کھانا بنا لیتا ہوں، بلکہ میرے بچے فرمائش کر کے مجھ سے بنواتے ہیں۔ اچھا سر، کیا اچھا بناتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں جی اچار گوشت بہت اچھا بنا لیتا ہوں، کڑھائی بہت اچھا بنا، حالانکہ مشکل چیز ہے ویسے، بہت اچھا بنا لیتا ہوں، یہ ہم نے اسٹوڈنٹ لائف میں سیکھی، تھرو آؤٹ پاکستان بڑی شدید جی، اور کچن کی گرمی اس کو ٹائمز 2 کر لیں۔ وی مسٹ اپریشیٹ اپنی ماؤں بہنوں، ہماری بیگمات جو اتنی مشکل میں اتنے گرم موسم میں ہمیں اچھے اچھے کھانے کھلا رہی ہیں جی، اور اس کے بعد کا بھی جو پروسیس ہوتا ہے نا کہ کھانے کے بعد صاحب جو ہوتے ہیں وہ پیٹ پہ ہاتھ پھیر کر ٹی وی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں وہ کچن بھی سنبھال رہی ہوتی ہیں، صفائی ستھرائی کا کام بھی کر رہی ہوتی ہیں، جی، سو وی مسٹ اپریشیٹ دیم، اور انہیں بریک بھی ملنے کی ضرورت، بالکل، سب سے اچھی بات، چاہے پہلی ایک دن انہوں نے اچھا کام کیا ہو تو دوسرے دن انہوں نے بریک دی جانی۔ تو ڈاکٹر صاحب ان 3 دنوں میں خود بھی کچھ بناتے ہوتے جی بالکل میں بناتا ہوں، اور میں ضرور جاتا ہوں، اگرچہ اس میں بھی ہماری بیگم صاحبہ یہ کہتی ہیں پکا تو آپ لیتے ہیں لیکن کھانے کی ساری سپورٹ مجھے ہی پرووائڈ کرنی پڑتی ہے، تو وہ کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ مسالے کہاں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ آپ زیادہ کچن خراب کرتے ہیں، جی ڈشز بھی خراب کرتے ہیں، کچن ایفرٹ بڑھاتے ہیں، جی وہ کوشش ہنر میں سب کچھ میسی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جو انگریڈینٹ ہوتے ہیں وہ لینے کے لیے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون سی الماری میں کون سی چیز پڑی ہے، ہم نے یہ جینڈر رولز کی بنیاد پر نا عجیب و غریب سی تقسیم کریٹ کر دی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ دیکھیں کہ کیسے رول پلے کرنے ہیں، اور بچیوں کو بھی، یہ دونوں کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے، اور ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اگر اس کے ساتھ اپنے لنک کرتے ہیں، اب تو ماشاءاللہ ہماری 50% سے زیادہ بچیاں یونیورسٹیز میں آ رہی ہیں، ہمارے بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں بچیاں جو ہیں ایون 60% سے بھی زیادہ ہیں، جیسے ہمارا فارمیسی ہے، تو اس میں ہمیں بچیوں کو سپیس دینی ہے۔ جی، ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں کلچرل مسائل ہیں، سوشل مسائل ہیں، پولیٹیکل مسائل ہیں، لیکن جب تک یہ بچیاں کنٹریبیوٹری رول پلے نہیں کریں گی نا، اس وقت تک ہم یہ جو ٹیکنالوجیکل بڑھتی کی بات کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں، میڈم نے معیشت کی بات کی ہے، وہ ایک خواب ہی رہے گا۔ جی، آپ کی آدھی پاپولیشن جو ہے وہ کنٹریبیوٹ اگر نہیں کرے گی تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ان ایوری وے دونوں کو سپورٹ دینے کی ضرورت ہے اور دونوں کو چلانا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کو پتہ چلا کہ آپ بھی کبھی کوئی میڈیا سے ان چیزوں سے وابستہ رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے کیسے؟ جی میں آپ کی سیٹ جیسے آپ پہ اس میں نے کوئی 10-12 سال کام کیا، میں نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ کوئی 8 سال مسلسل مارننگ شوز کیے ہیں۔ اچھا، اینڈ ایک وقت ایسا تھا کہ میں پی ٹی وی نیوز پہ
दिन के 2-2 3-3 शो भी किया करता था। क्या बात है। तो उसके अलावा मैंने पीटी वर्ल्ड पे भी काम किया है, बहुत सारा। मैं पाकिस्तान के एफएम रेडियो के वन ऑफ द पायनियर्स प्रेजेंटर्स में से। जबरदस्त। 100 जब पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था, आई वाज इन कराची। ठीक है। तो मैं गज़ल टाइम किया करता था। मैडम की शायरी सुन के अच्छी यादें आ गई। सो बट इट्स ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस कि सारे काम आप हर वक्त नहीं कर तो डॉक्टर साहब वैसे इस सीट पे बैठना ज़्यादा मज़ा देता है कि उधर? मेरा ख्याल है कि मुझे अगर आप ऐसे है जैसे आप पहाड़ी इलाके में सफ़र कर रहे हो और आप ड्राइविंग सीट पे खुद ना हो ठीक है। ये वो वाली फीलिंग होती है। मैं अगर पहाड़ी इलाके में खुद ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही। उसी वाले से एक चीज़ के बड़े चैलेंजिंग एरा में हम इस वक्त सर्वाइव कर रहे हैं। AI से AGI का कॉन्सेप्ट आ रहा, तो हमारी जो नौजवान नस्ल है इसको तो ज़्यादा ही मसाइल दरपेश है क्योंकि वसाइल की भी कमी है। तो एक यूनिवर्सिटी के हेड के तौर पर आप इस चैलेंज को कैसे देखते हैं? हमने अभी एक कोर्स डिज़ाइन किया है जिसमें कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि इन दो लेटर जो एरिया है उसके बगैर कंप्यूटर साइंस ग्रो नहीं कर सकता। उसके लिए हमने कंबाइंड प्रोग्राम जो ना इन तीनों के साथ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस के साथ काम किया। सिमिलर इज़ द केस कि हम जो फाइनेंस के शोबे हैं उसमें डिजिटल फाइनेंस के कोर्सेज लेकर आ रहे हैं। मैनेजमेंट है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट IT के हवाले से कैसे हो सकती है, AI इनेबल्ड हमारे फिजिक्स के कैसे प्रोग्राम्स हो सकते हैं। तो मैं ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की तरफ जा रहा हूँ ताकि जो हमारा बेसिक पावर हाउस है ना उसको इसके साथ अटैच किया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ऑफ एयर जो हमारी जब बात हो रही थी, एक चीज़ जो उसमें आपने कही कि हमें इन चैलेंजेस को सामने रखते हुए जो इस वक्त ग्लोबली हम फेस कर रहे हैं, हमें कोई टारगेट डिसिप्लिन्स तय करने पड़ेंगे। अच्छा, हमारे नौजवान के अंदर किन टारगेट डिसिप्लिन्स वो कौन से हैं आपकी नज़र में जिनके लिए हमारी नौजवान नस्ल में हमारी जो स्टूडेंट्स हैं मेल फीमेल उनके अंदर उन शोबों के लिए पोटेंशियल भी बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है? देखिए, मैं बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करता हूँ। आमतौर पे समझा जाता है कि वाइस चांसलर बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, लेकिन मैं हर हफ्ते बच्चों के ग्रुप से मिलता हूँ। आपके आने से पहले मैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के हमने किया है, लाजमी कर दिया है कि हर डिपार्टमेंट अपने बच्चों के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लाजमी डिस्प्ले करेगा। इस रिवायत को स्ट्रेंथन मैं कर रहा हूँ। अब वहाँ पर जो मैंने बच्चों की क्रिएटिविटी देखी थी, दैट वाज अमेजिंग। हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारी इंडस्ट्री जो है ना वो लिंक नहीं हो पा रही। देखिए, पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छे हैं, हमारे बच्चे जो हैं डिज़ाइन में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, हमारे बच्चे कंप्यूटर स्किल्स में बेसिक लेवल की सर्विसेज में बहुत अच्छे हैं। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि मैं बेसिक लेवल की सर्विसेज से उठाकर उनको प्रोडक्ट्स की तरफ लेकर जाऊं, ठीक है, ताकि उनकी ज़्यादा वैल्यू एडवांस लेवल पर। हमारी एग्रीकल्चर के बच्चे बहुत शानदार हैं। देखिए, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी जो है वो दुनिया में इस वक्त पिछले 3 माह पहले रैंक हुई है, 250th पोजीशन है ग्लोबली इन एग्रीकल्चरल साइंसेस। ठीक है, हमारे बच्चे जो हैं वो एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा थोड़ा सा आपसे भी ज़रा ईद के हवाले से हमें बताइए कि भाभी से क्या कोई मज़े की चीज़ें, कोई फरमाइशें आपकी क्या होती हैं इस मौके पर? जी, मेरी पहली फरमाइश होती है बिहारी कबाब की। अच्छा, वो एक मस्ट है हमारे घर में। उसके अलावा कीमे की बनी हुई काफ़ी सौगातें हैं, ठीक है, कबाब होते हैं। उसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि पसंदे ज़रूर चखें इस मौके पर। ठीक है, और भुना हुआ गोश्त और कलेजी तो सबको आपको पता है फिर पसंद होती है जी, और वो तो कुर्बानी के फौरन बाद जी, फ़ौरन बाद, बिल्कुल बिल्कुल। तो खुद भी कुछ बना लेती? इनसे तो आप हम ये भी पूछें कि जब ये ऑपरेशंस पे होते हैं तब इनकी ईद कैसे गुजरती है, क्योंकि बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है। ऑपरेशन में भुना गोश्त सप्लाई होता है? जी बिल्कुल होता है, जी बिल्कुल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मैसेज दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। जैसा भी मौका हो, चाहे कोई जवान दीवार पे खड़ा है, चेक पोस्ट पे खड़ा है, OP पे खड़ा है, ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे खड़ा हुआ है, अपना जहाज़ ठीक कर रहा है, अकाउंट्स ब्रांच में बैठा हुआ है, ईद पे ड्यूटी कर रहा है, सबको बेहतरीन ईद मुबारक कही जाती है, सब खाने पहुंचाए जाते हैं, और यही चीज़ होती है जो फिर उनके जज्बे को बुलंद करती है। अच्छा जिब्रान साहब, फ़ज़ाओं में तो उड़ते हैं, F-16 मेराज ये वो, अब J सीरीज़ भी शामिल हो गई, तो किचन में भी कुछ कर लेते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा बिल्कुल नहीं, कभी कोशिश ही नहीं की? अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बहुत यंग एज से चले गए फोर्सेस में, और उसके बाद फिर हर वक्त मेस साथ रहा, ठीक है, तो कभी नौबत नहीं आई कि कभी खुद कोशिश करनी पड़े। इसलिए ये एक
कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डेवलप नहीं अच्छा, हो मेस लाइफ तो आप भी गुजारते हैं, जी, तो हाँ। उधर भी बस वो कि हुक्म दिया ये बन जाना चाहिए और मेस पे बन के आ गया? बस वो रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी होती है कि हमारे ड्यूटी आवर्स, वर्किंग आवर्स इतने सख्त होते हैं कि फॉर एग्जांपल एयरफोर्स के अंदर जिसने एयर डिफेंस अलर्ट पे जाना है उसने फर्स्ट लाइट पे जाना है फजर से पहले। फिर आजकल तो क्योंकि नाइट कैपेबिलिटी जब से आ गई हुई है पाकिस्तान एयरफोर्स के पास, तो फिर नाइट ड्यूटीज़, तो आपके पास वक्त ही नहीं होता कि आप किसी और तरफ ध्यान दे सकें। जी, आपको सिर्फ वो जो रेस्ट पीरियड कंपलसरी होता है, पायलट जो है या ऑफिसर जो है वो सिर्फ उतना ही रेस्ट कर पाता है कि वो अगले दिन की तैयारी करके और फिर ड्यूटी पे पहुंच जाए। लेकिन आपको जाना चाहिए, देखें भाभी भी देखेंगी तो गिरीश साहब कोई कुकिंग से कोई दिलचस्पी? कुकिंग से नहीं, लेकिन एक और चीज़ में मुझे बड़ी दिलचस्पी हुई जब बात हो रही थी कि जानवर ख़रीदने हजरात जाते हैं, कुछ यहाँ पे भी बात हुई, क्योंकि मैं आफ्टर रिटायरमेंट व्हेन आई मूव बैक टू मुल्तान, तो यहाँ पे फार्मिंग से एक हमारा ताल्लुक है, फैमिली का कई सदियों से ताल्लुक चला आ रहा है फार्मिंग से। जी, तो मुझे अभी रिसेंटली जो हमारे मैनेजर हैं, फार्म मैनेजर, उन्होंने मशवरा दिया कि जी हम क्यों ना ये भैंसें और बकरियां और ये पालें, बिकॉज इसमें वो होगा तो कोई प्रॉफिट होगा। तो मैंने कहा जी ज़रूर चलते हैं और इसको शुरू कर दो। तो मैंने कुछ ही महीने पहले इस फील्ड में स्टार्ट किया है, तो अभी जब शौक मैंने देखा है तो मैं अब कॉन्फिडेंट हूँ फ्यूचर में इसका स्कोप है मेरा ख्याल। और लेकिन खाने का क्या शौक रखते हैं ईद पर के, मतलब ये चीज स्पेसिफिक होनी चाहिए? देखिए इधर से तो लंबी लिस्ट आई हाँ है, जी। पसंदे और कबाब और कीमे वाली टिक्कियां जो and so जो on। लोग बाहर रहते हैं ना उनकी लिस्ट वैसे ही लंबी होती है। नहीं, नॉट स्पेसिफिकली, बाकी जो फरमाइश करके बनवाते हो। मीट तो मैंने देखा कंपेयर टू अदर कंट्रीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। हाँ जी। मिडल ईस्ट में भी और पाकिस्तान में भी और स्पेशली इंडिया में कई दफ़ा इसका जिक्र होता था कि जी वहाँ जाएं किसी रेस्टोरेंट में तो वो पूछते थे वेज लेंगे या नॉन वेज लेंगे, वेजिटेरियन हो या नहीं। तो एक हमारे कोलीग हैं, उनसे पूछा ना तो उन्होंने कहा यार इसीलिए तो आपसे अलहदा हुए थे, आज पूछ रहे हो कि वेज खाएंगे या नहीं खाएंगे। क्या बात है। तो वहाँ कई ऐसे इत्तेफाक होते थे। मसलन मैंने हज पे गया था, व्हेन आई वाज पोस्टेड देयर, तो उसमें उधर एक साल हज पे गया था और उधर ईद भी हमने वहीं पे की। अब जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो वहाँ एयरपोर्ट पे जब गए तो वो क्योंकि लैंग्वेज का इशू होता है, तो जो इमिग्रेशन पे बैठे होते हैं लोग, तो वो मुझे कहे कि जी यू आर अ पाकिस्तानी, यू गोइंग टू इंडिया। मैंने कहा यस। नो बट यू आर पाकिस्तानी। आई सेड आई एम गोइंग टू इंडिया। अब वो उसको यकीन ना आए कि ये क्या है, तो फिर उसको वो हमारे कॉन्सुलेट वाले साथ थे तो उसने समझाया कि भाई अरबी में कि भाई ये sort of posted embassy में, ये कॉमन तो इसलिए देन ही इज गोइंग देयर, कोई शौक से तो नहीं जा रहे। अच्छा गर्दी साहब, सफारती ज़िंदगी में मुस्लिम ममालिक गैर मुस्लिम ममालिक सभी में वक्त गुजरा। मुस्लिम ममालिक में तो इस ईद पे या ईद उल फितर पे एक ख़ास माहौल बन ही जाता है कि सारे एक ही क्रीड से, एक ही बिलीफ से ताल्लुक़ रखते हैं। गैर मुस्लिम ममालिक में जब तैनाती रही तो कहाँ ईद उल अज़हा करने का, ईद उल फितर करने का सबसे ज़्यादा मज़ा आया अपनी कम्युनिटी के साथ? देखिए कम्युनिटी के साथ तो ऑफ कोर्स जितने ज़्यादा कम्युनिटी वाले हों उतना ज़्यादा एक फंक्शन रहता है। मैंने आपको एग्जांपल एक लंदन की दी है, और लेकिन एक उससे मिलता एक वाक़या है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। जी ज़रूर। कि मैं जब एम्बेसडर था तो एक मुसलमान एम्बेसडर ने अपने घर पे, ये रमज़ान का महीना था, तो अफ्तार पे इनवाइट किया डिनर पे। तो मुस्लिम कंट्रीज़ के जितने एम्बेसडर थे सिर्फ वही इनवाइटेड थे, तो हम लोग वहाँ खाने पे गए। अब उन्होंने इनवाइट किया है तो नेचुरली फिर आपने भी रेसिप्रोकेट करना है। फिर हमने किया, जब मैंने किया तो और बांग्लादेश के एम्बेसडर थे उन्होंने किया, फिर इंडोनेशिया के एम्बेसडर ने किया। अब वो डेनमार्क में रोज़ा अफ्तार जो है रात के 11 बजे होता है। वेरी लेट। ठीक है। अच्छा, और 2:30 बजे सहरी का टाइम खत्म हो जाता है, तो आपने जितना कुछ खाना पीना है तो बिटवीन 11 एंड 2 o'clock आपने करना है। तो वो अब फॉर्मल डिनर है, आप बैठ रहे हैं, फिर नमाज है, फिर तो
وہ گھر جاتے جاتے رات کے سحری 1 ہو بج جاتی جاتی ہے۔ تھی، 1:30 بج جاتا تھا. تو اس سال تو لیکن اب سب نے کرنا تھا ریسیپروکیٹ، تو یہ ہوا. لیکن اس کے بعد اگلے سال رمضان میں کسی نے پھر ڈنر نہیں اور تو اس طرح کا ہے. لیکن یہاں ملتان کا میں آپ کو تھوڑا سا آئی کین شیئر مے بی آف انٹرسٹ ٹو یو. سو وی آر فرام ملتان، اور ایک فیملی سینس میں کہ ایک لائک اے کلین ہمارے یہاں پہ ہیں گردیزی صاحبان. تو ہر عید کے موقع پہ یا ایسے موقع پہ صبح کو عید نماز پہ اکٹھے ہوتے ہیں ایٹ شاہ گردیز، اور حضرات بھی کافی آتے ہیں. تو پھر جب وہ ٹریڈیشن یہ ہے کہ ہم وہاں عید نماز ہوئی، اس کے بعد کافی لوگ آتے ہیں جو ضرورت مند ہیں یا کچھ ہیں، تو ان میں آپ ان کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کو بانٹتے ہیں چیزیں. ٹھیک ہے. پھر موسٹ آف دا فیملی ممبرز گیٹ ٹوگیدر ایٹ وہ جو فیملی کے مخدوم ہوتے ہیں، میرے کزن ہیں مخدوم روشن، تو ان کے گھر پہ دا ہول فیملی، so there is a long queue of people coming and going. ٹھیک ہے. تو یہ ملتان کی ایک ٹریڈیشن ہے. میں نے کہا آپ کے ناظرین تو سے صاحب کوئی واقعہ ایسا عید الاضحیٰ کے حوالے سے نا، واقعات خاص طور پہ ہم مردوں کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں جانوروں کی سلیکشن میں، کئی دفعہ اس کو باندھنے میں، کسائی کے ساتھ جب معاملات طے ہوتے ہیں، کوئی ایسا واقعہ جو ہم آپس میں یعنی جو مرد حضرات ہیں بالخصوص ہم زیادہ شیئر کر سکتے ہیں، کہ کوئی ایسا واقعہ کہ جب عید الاضحیٰ آتی ہو اور وہ فلیش بیک ہوتا ہو؟ بس وہی مجھے تو جو 2-3 آپ کو سنائے ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں. اور انہوں نے پوچھا تھا کھانے کے حوالے سے کوشچن، تو میں کہتا ہوں کہ دس از دی ایج آف اسپیشلائزیشن. کچھ لوگ اسپیشلائز کرتے ہیں پکانے میں، کچھ کرتے ہیں کھانے میں. تو ہم اس لیٹر کیٹیگری میں کھانے کی جو اچھا کھانا بناؤ تو آئی وڈ اپریشیٹ. دو ہی کیٹیگریز ہیں نا جی، کچھ لوگ کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں اور کچھ لوگ زندہ رہنے کے لیے. زندہ رہنے کے لیے بالکل صحیح. تو صاحبہ کوئی غزل، کوئی نظم، کوئی عید کے حوالے سے کوئی کلام جو؟ بالکل ضرور. اور ایک واقعہ ہے میری زندگی میں. 2 بکرے تھے جو بخاری صاحب لائے اور انہوں نے لان میں باندھ دیے، اور انہوں نے اچھی طریقے سے اس کو باندھا نہیں. اچھا، میری دونوں چھوٹے بیٹی بھی اور بیٹا بھی وہ بیڈ روم میں سوئے ہوئے تھے. یہ شکیب صاحب اور رقیہ جی میری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ ہے کہ میں جیسے کچن سے واپس آئی ہوں تو وہ بیڈ پر دونوں بکرے موجود، اور میرے دونوں چھوٹے بچے وہ آرام سے ادھر سو رہے تھے. اور میں نے ایک دم دیکھا، میں نے کہا شاید یہ کوئی خواب ہے، سراب ہے، سانحہ ہے، واقعہ ہے. وہ جو ادیب اپنی لحاظ سے جو بھی لفظیات استعمال کرتے ہیں یقین نہیں کر پائی، وہ یقین ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہو گیا. تو میں نے بہرحال یہ کوشش کی کہ میں کوئی ایک دم سے وہ اس کو شاؤٹ کرتے ہوئے یا کوئی اسکرین یا کوئی اس طرح سے میں نے اپنے حواس بحال رکھے، اور میں نے بہت اس سے نا پیار اور محبت سے سب سے پہلے وہ دونوں بیڈ پر تھے، دونوں بکرے بیڈ پر موجود اور کھڑے ہوئے تھے گڑی ہوئی حالت میں نا. انہیں سمجھ ہی نہ آیا کہ یہ کیا چل رہا ہے، اور میرے 2 چھوٹے بچے جو تھے وہ بیڈ پر سو رہے تھے. تو بس جیسے میں نے ان کو ریسکیو کیا، یہ بات بہت پرانی ہے، آج سے کوئی میرے خیال میں 10-15 سال پہلے کی ہے. لیکن جب بھی یہ بقرہ عید آتی ہے، اور خیر میں نے دوسرے کمرے سے فوری طور پر، کیونکہ بخاری صاحب خود ٹیلی فون کے ڈائریکٹر تھے، تو ان کو میں نے ٹیلی فون کر کے دوسرے کمرے سے بلایا کہ یہ جو ٹیلی فون ہے وہ کوئی کسی اور نوعیت کا نہیں ہے. وہ ایک دم سمجھ، میں نے کہا آپ جلدی سے آ جائیں. میں نے کوئی حرکت نہیں کی، میں بالکل یوں ایسے جیسے کوئی نا مجھے لائک اے اسٹیچو، کہ اگر میں کوئی حرکت کروں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ میرے بچوں کو ہٹ کر دیں کچھ اس طرح سے. تو بہرحال وہ ایک بہت بڑا مشن تھا، اور وہ جو یاد ہے وہ مجھے کبھی بھی نہیں. بکرے شریف نکلے. ہاں بکرے شریف نکلے. ویسے یہ تھا کہ وہ شکر ہے کہ انہوں نے کچھ کھایا پیا ہوا تھا. اچھا، کلام آپ کا ہم سنتے ہیں، آپ ذرا منتخب کیجئے. ہم ذرا ایک مختصر سا عید میسج. ڈاکٹر صاحب پلیز. خوشیوں کو سیلیبریٹ کیجئے، اپنے دوستوں کا، محبت کرنے والوں کا خیال رکھیے، اور فریزر میں اگر جگہ بچ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ اور دے گا، یہ فریزر دوبارہ بھر جائے. یہ بڑا اہم ہے. بالکل. مزمل جبران صاحب. شکیب صاحب، یہ عید اس بار جو ہے یہ بہت یونیک ہے. جی. ہمیشہ عید ذریعہ بنتی ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا، لیکن اس بار جو جنگ تھی،
جو صورتحال تھی اس نے عید سے پہلے پوری قوم کو ایک کر دیا، متحد کر دیا، اور جو جذبہ تب سے قوم کا ہے جی اسی کو ہمیں قائم رکھنا ہے. اور میری طرف سے پوری قوم کو، چاہے وہ کہیں بھی ہیں، پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، جہاں پہ بھی ہیں، بہت بہت عید مبارک. اور میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کے جذبے کو جو آپ نے اس جنگ میں اس سب پوری کو قوم دکھایا. جی بالکل، جی کوئی شک نہیں. بالکل گدیری صاحب. مختصر میں دو چیزیں کہوں گا. ایک تو یہ کہ آف کورس یہ قربانی کی عید ہے اور بڑی عید کہلاتی ہے، تو اس لیے یہ اسپرٹ آف سیکریفائس، وہ ہم اس کو اگر پہچانیں گے، اس کو ویلیو کریں گے، تو مے بی ہم شاید آگے بڑھنے میں اور آسانی رہے گی. اور دوسرا میرا پرسنل خیال یہ ہے کہ یہ میسیج ایک ہوگا کہ اس موقع پہ جو نان مسلمز ہیں ہمارے پاکستان میں، اٹس اے ملٹی ریلیجیس سوسائٹی، وی شوڈ میک دیم اے پارٹ آف دا سیلیبریشن آلسو. بالکل آئی تھنک وہ ہمارے ایز مچ وہ پاکستانی ہیں، جی بہت خوبصورت بات، ہم ان کے اس میں شامل ہوں اور ان کو اس میں شامل کریں، بہت خوبصورت تاکہ یہ ایک ہم بانڈنگ ہو. پیغام اور کلام سائمہ بخاری. بہت شکریہ. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. جنگ بہت بار بار یہی بات کہی جا رہی ہے کہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہوتی، لیکن اس مرتبہ جو جنگ پیغام لائی ہے وہ امن کا لائی ہے. اور فلسفہ قربانی کی اہمیت کو مزید ہم اس طرح سے سوچ رہے ہیں، اجاگر کیا ہے اس نے کہ جن ماؤں نے اپنے بچوں کی قربانیاں دی ہیں ان کی عظمت کو لاکھوں سلام. کلام عرض کیا ہے کہ آنسو بہتے بہتے لب تک آتے ہیں. واہ. آنسو بہتے بہتے لب تک آتے ہیں، ہم جلتے شعلوں سے پیاس بجھاتے ہیں. واہ. آؤ بہتی لہروں پہ بھی کان دھریں، آؤ بہتی لہروں پہ بھی کان دھریں، دریا بھی کچھ اپنی بات سناتے ہیں. واہ 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 واہ. آؤ بہتی لہروں پہ بھی کان دھریں، دریا بھی کچھ اپنی بات سناتے ہیں. پچھلے پہر کی دھوپ اور بادل یکجا ہیں، واہ واہ. پچھلے پہر کی دھوپ اور بادل یکجا ہیں، دیواروں پہ سائے سے لہراتے ہیں. واہ خوب. اور میرے من کی بات تمہاری آنکھوں میں، میرے خواب یہ تم تک کیسے آتے ہیں. اور ہر ایک سانس کا قرض چکانا پڑتا ہے، واہ. ہر ایک سانس کا قرض چکانا پڑتا ہے. اور کچھ لوگ تو جیتے جی مر جاتے ہیں. واہ کیا بات. کچھ روتے ہیں، کچھ روتے اور سسکتے ہیں نورین، کچھ روتے اور سسکتے ہیں نورین. اور کچھ ہیں جو سو کر عید مناتے ہیں. واہ واہ. کچھ روتے اور سسکتے ہیں نورین، اور کچھ ہیں جو سو کر عید مناتے ہیں. میرے من کی بات تمہاری آنکھوں میں، میرے خواب یہ تم تک کیسے آتے ہیں. واہ واہ بہت خوبصورت. رقیہ ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا، تو مہمانوں سے بھی اجازت لیتے ہیں اور اپنے دیکھنے والوں سے بھی. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب آپ کا بے حد شکریہ. ایئر کموڈور مزمل جبران صاحب آپ کی آمد کا شکریہ. گدیری صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ کہ آپ آئے اور ہمارے عید کے اس ٹرانسمیشن کو آپ لوگوں کی سب کی موجودگی نے. سائمہ نورین بخاری صاحبہ آپ کی آمد کا شکریہ. آپ نے اس کو چار چاند لگا دیے، آپ کی گفتگو نے، آپ کی خوبصورت باتوں نے. تو رقیہ بے خیال اجازت لی جائے. آپ کی دعوت کا بھی شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو جی، بہت شکریہ. ناظرین عید مناتے رہیے، عید کی خوشیاں مناتے رہیے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے ان شہداء کو یاد رکھیے گا کہ جنہوں نے اس قوم کی خاطر، کہ جیسے ابھی سائمہ نورین بخاری کہہ رہی تھی کہ ہر سانس کا جو قرض چکانا ہوتا ہے، تو ان لوگوں نے مٹی کی محبت کا قرض چکایا ہے، جنہوں نے اس سرزمین کی خاطر جانیں دی ہیں، جنہوں نے اس سرزمین کی خاطر لڑائی کی ہے. اور جو ہمارے اس وقت سپاہی محاذوں پر کھڑے ہیں، سرحدوں پر کھڑے ہیں، اور ہم یہاں پر ان روشنیوں میں، ان خوبصورتیوں میں، ان خوشیوں میں جی رہے ہیں، عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، اور وہاں پر وہ اب بھی رائفلیں اٹھائے کھڑے ہیں. ہمارے ایئر فورس کے جوان اس وقت بھی شاہینوں کی طرح ان ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. ہماری بحری فوج کے نوجوان، ہماری
جو سمندری سرحدیں ہیں ان کی اس وقت حفاظت پر مامور ہیں، ان کو ضرور اپنی عیدوں میں یاد رکھیے گا. ہمارے سارے ادارے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، ہمارے سول ادارے، ہماری مسلح افواج، ان سب کی کاوشیں ہیں، ان کوششیں ہیں، ان کی جرتیں اور جذبے ہیں جن کی وجہ سے ہم سب لوگ ایک بہت ہی خوبصورت عید منا پاتے ہیں. تو مجھے اور رقیہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.